औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्ज़ देना। इस्लाम का आइन मुख्तलिफ़ इक़साम की खरीदो फ़रोख्त को मबाह करार देते हुए रिबा सूद को हर शक्ल में ख्वा वो खरीदो फ़रोख्त के सिलसिले में अंजाम पाए या कर्ज़ लेने और कर्ज़ देने से मरबूत हो हराम गर्दानता है। लेकिन चूँकि इंसान कभी न कभी कर्ज़ लेने पर मजबूर हो जाता है, इसलिए ये दीन मतीन सरमायादारों को इस बात की रग़बत दिलाता है कि वो दूसरों को कर्ज़ दे। इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को खुदा की खातिर सूद की खातिर नहीं कर्ज़ दे तो वो कर्ज़ जब तक इसे वापस न मिल जाए सदक़े और बख्शिश की मानिंद शुमार होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बहिश्त के दरवाज़े पर लिखा हुआ है कि सदक़े का बदला 10 गुना और कर्ज़ का बदला 70 गुना है। मैंने जिब्राईल से पूछा कि ऐसा क्यों है कि सदका देने वाले का माल उसे वापस नहीं मिलता जबकि कर्ज़ देने वाला वापस लेने के लिए देता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, ऐसा ही है। चूँकि जो शख्स सदका लेता है मुमकिन है वो मुहताज ना हो, लेकिन जो शख्स कर्ज़ लेता है इसे कतई तौर पर इसकी ज़रूरत होती है। इस बिना पर सदका कभी मुस्तहिक को पहुँचता है और कभी गैर मुस्तहिक को, लेकिन कर्ज़ मुस्तहिक के अलावा किसी को नहीं पहुँचता। यही वजह है कि कर्ज़ की जज़ा सदक़े और एहसान से ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम हर एक को कर्ज़ लेने की इजाज़त नहीं देता और इसे इन लोगों के लिए दुरुस्त समझता है जो इसके वाकई ज़रूरतमंद हो, क्योंकि मकरूज़ होना शर्मसारी का मौजिब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मकरूज़ होने से बचो, क्योंकि कर्ज़दार होना दीनदार इंसान के लिए ऐब है, क्योंकि रातों को वो कर्ज़ इसे अपने आप में मशगूल रखता है और दिनों को वो मकरूज़ कर्ज़ ख्वाह के सामने शर्मसार होता है। और इस बात के पेश नज़र कि इज़्तिराब, तशवीश और दिमागी परेशानी असाब को फरसुदा कर देती हैं, मुमकिन है कि वो इंसान की उम्र को घटा दे। इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने कर्ज़े जहाँ तक हो सके कम करो, क्योंकि इनका कम होना ज़िंदगी की उम्र में इजाफ़ा करता है। इन्हीं वजूह की बिना पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं 2 चीज़ों से खुदा की पनाह मांगता हूँ, कुफ्र से और कर्ज़ से। लोगों ने पूछा, क्या आप कर्ज़ को कुफ्र के मसावी समझते हैं? आपने फरमाया, हाँ। शायद यही वजह है कि बाज़ औक़ात कर्ज़ कुफ्र का पेशहैमा बन जाता है, लेकिन इनमें से कोई चीज़ मान्या नहीं है जो एक मोहताज शख्स को कर्ज़ लेने से बाज रखे। इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने अखराजाते ज़िंदगी हासिल करने की इस हद तक कोशिश करे कि अपने और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी कर सके, और वो उस शख्स की मानिंद है जो खुदा की राह में जहाद करता है, लेकिन जब इसका खर्च इसकी आमदनी से बढ़ जाए तो वो दूसरों से कर्ज़ लेता है। ये खुदा ताला और इसके रसूल के लिए है कि इसके ख़ानदान की ज़रूरियात इस तक पहुँचाए, और जब वो मर जाए और इसने अभी तक कर्ज़ अदा न किया हो
تو امام علیہ السلام پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا قرض دار کے ساتھ ہے بشرطے کہ اس نے قرض کے ذریعے خدا کا گناہ نہ کیا ہو۔ نیز جب امام صادق علیہ السلام سے اس واقعے کی صحت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ انصار میں سے ایک شخص فوت ہو گیا جبکہ وہ 2 دینار کا مقروض تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز نہ پڑھی اور دوسروں کو فرمایا کہ اس پر نماز پڑھیں، حتیٰ کہ ایک شخص نے اس کے قرضے کی ذمہ داری لے لی۔ وہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ قرض لینا ایک ناجائز فعل ہے اور اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنے سے انکار کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ واقعہ درست ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے یہ اس لیے کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے دوسرے اس کے قرض کی ذمہ داری لے لیں اور اس وسیلے سے اسے راحت پہنچائیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی اس سے نصیحت حاصل کریں اور قرض کے موضوع کو معمولی نہ سمجھیں، لیکن اس کے باوجود قرض لینا گناہ نہیں ہے۔ قرض کی ادائیگی۔ اسلام جس طرح قرض لینا مباح سمجھتا ہے اور سرمایہ داروں کو قرض دینے کی ترغیب دلاتا ہے، اسی طرح قرض لینے والوں کو بھی اس بات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ پہلی فرصت میں اپنا قرض ادا کر دیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد اور شہادت سے قرض کے علاوہ ہر گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا کفارہ اور تلافی بجز اس کی ادائیگی یا قرض خواہ کے معاف کر دینے کے اور کچھ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے بعد اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں کہ ایک شخص مر جائے اور مقروض ہو اور اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ جائے جس سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ ایک ایسی صورت جس میں اسلام نے عمل کے بارے میں سوچنے کو بھی اہمیت دی ہے، قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص وقتی طور پر قرض ادا کرنے پر قدرت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی اس پر لازم ہے کہ ہمیشہ اس کی ادائیگی کی فکر میں رہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص قرض لے اور اسے یہ خیال نہ ہو کہ اسے ادا بھی کرنا ہے، وہ چور کی مانند ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، اے میرے فرزند، یہ جان لے کہ جو شخص قرض لے اور اسے اس کی ادائیگی کا خیال ہو تو وہ اس وقت تک خدا کی پناہ میں ہے جب تک وہ اپنے خیال کو عمل کی صورت نہ دے دے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب ایک شخص اپنا قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے اس کی ادائیگی میں سستی نہیں برتنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص قدرت رکھتے ہوئے کسی کے حق کی ادائیگی میں دیر اور سستی کرے، اس کا بدلہ ہر روز اس شخص کی مانند ہے جو زبردستی دوسروں کا مال ظالمانہ طور پر ٹیکسوں کے نام سے حاصل کرے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ادائیگی پر قدرت رکھتے ہوئے کسی مسلمان کا حق اس وجہ سے روک رکھے کہ وہ اسے ادا کرنے کی صورت میں فقیر ہو جائے گا
تو خداوند عز و جل اس شخص کو فقیر بنانے پر زیادہ قادر ہے جو دوسروں کے حقوق کو روک کر اپنے آپ کو بے نیاز بنانا چاہتا ہو۔ لیکن دوسری طرف اسلام قرض خواہوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ بے موقع قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہ کریں، اور اگر مقروض قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس پر دباؤ نہ ڈالے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح مقروض کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے قرض ادا نہ کرے، اسی طرح قرض خواہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ مقروض پر دباؤ ڈالے۔ قرآن مجید صریحاً فرماتا ہے، اگر مقروض ادائیگی پر قادر نہ ہو تو انتظار کرو حتیٰ کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اگر اسے بخش دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسلام قرض داروں کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ جب ادائیگی کا وقت آ پہنچے تو جس طرح بھی ممکن ہو قرض ادا کرے، خواہ اس کے لیے وہ اموال فروخت کرنے پر ہی کیوں نہ مجبور ہو جائے، بجز زندگی کے ضروری لوازم مثلاً سکونتی مکان وغیرہ کے جو اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قرض کی خاطر گھر فروخت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک کے لیے سایہ ضروری ہے تاکہ اس کے نیچے آرام کر سکے۔ نقل کیا گیا ہے کہ محمد بن عمیر جو امام صادق علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں سے تھا، وہ بزاز تھا، وہ دیوالیہ ہو گیا اور اس کا تمام مال ضائع ہو گیا اور وہ بے حد تہی دست ہو گیا، تاہم اسے ایک شخص سے 10,000 درہم واپس لینے تھے۔ جب مقروض کو اس کی ضرورت کا علم ہوا تو اس نے اپنا رہائشی مکان 10,000 درہم میں فروخت کر دیا اور رقم اس کے پاس لے گیا۔ محمد بن ابی عمیر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ قرض کی وہ رقم ہے جو تمہاری طرف سے میرے ذمے تھی۔ محمد بن ابی عمیر نے پوچھا، کیا یہ مال تمہیں ورثے میں ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ کسی نے تمہیں بخشا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تو نے کوئی باغ بیچ ڈالا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، تو یہ مال تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک مکان تھا جو میں جس میں رہتا تھا، میں نے وہ بیچ دیا تاکہ تمہارا قرض ادا کر سکوں۔ محمد بن ابی عمیر نے کہا، امام صادق علیہ السلام سے میرے لیے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی کو قرض کی خاطر اس کے گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ اپنی رقم اٹھاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، گو میں پائی کا محتاج ہوں، لیکن یہ مال قبول نہیں کروں گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرض خواہوں کو حقوق کسی صورت میں ضائع نہ ہوں، اسلام کہتا ہے کہ مقروض کے مر جانے کے بعد سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے اور بعد میں اس کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ فقط کفن ایک ایسی چیز ہے جو قرض کی ادائیگی سے پہلے اس کے مال میں سے لے لیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی چیز جو میت کے مال میں سے لی جا سکتی ہے اس کا کفن ہے، اور اس کے بعد اس کا قرض ہے، اور اس کے بعد اس کا مال ورثہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر قرض کی ادائیگی کا وقت ابھی نہ بھی آیا ہو، تب بھی مقروض کی وفات کے ساتھ اس کی فوری ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شخص کے ذمے کچھ قرض ہو جو ایک مقررہ وقت پر ادا ہونا ہو اور وہ اس سے پہلے مر جائے تو وہ قرض فوری طور پر قابل ادائیگی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی قرض کی ضمانت دے دے تو مقروض کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مقروض ہو اور مر جائے اور کوئی دوسرا اس کی ضمانت دے دے تو مقروض پر سے قرض کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور ضامن کے لیے لازم ہے کہ اسے ادا کرے۔